अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। सदर अलवी का सॉफ्टवेयर हो गया हुआ है अपडेट और 2 वज़ीर आज़म हैं, 2 तकरीरें हैं। मुस्तकबिल के 2 वज़ीर आज़म, कोई एक होगा लेकिन 2 तकरीरें हैं। हल बता दिया गया है कि पाकिस्तान को बहरानों से निकालने का हल क्या है और किस वजह से पाकिस्तान दलदल में फंसा हुआ है, क्यों पाकिस्तान बहरानों से नहीं निकल रहा। 70 साल के बाबे क्यों सियासत से रिटायर हो जाए, ये मशवरा क्यों दिया जा रहा है बाबों को। ज़ाहिर है 70 साल इमरान खान, 70 साल नवाज शरीफ, 70 साल के करीब आसिफ जरदारी साहब, तो ये सियासत छोड़ दें और मुल्क की बागें जो हैं वो नौजवानों के हवाले कर दें। ये डिमांड कहाँ से आ रही है? डिमांड आसिफ जरदारी साहब के घर से आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डिमांड की और इस डिमांड के पीछे रीजंस क्या हैं, वो क्या वजूहात बता रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि बाबे जो है वो पीछे हो जाए, नौजवानों को आगे लेकर आए। नवाज शरीफ साहब आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में थे लाहौर में, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। उन्होंने खिताब में पहली बार एक बड़ा इंकशाफ किया है। तो नवाज शरीफ साहब के खिताब में बाकी तो वही बातें थी कि हमने डॉलर को 104 रुपये पे बांध रखा हुआ था, अगर हम हुकूमत में होते, ये तसलसल बरकरार रहता हमारी पॉलिसियों का, तो डॉलर 50-45 रुपये पे होता, इससे ज़्यादा ना होता। और तसलसल ही सबसे बेहतरीन जो है ना वो इलाज होता है, उसी से ही मसाइल हल होते हैं। अगर तसलसल ना हो, तजुर्बे किए जाएँ बार बार तजुर्बे किए जाएँ, तो ज़ाहिर है मसाइल हल नहीं होते, मसाइल तो बढ़ते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी है, एक और सवाल। 2 वज़ीर आज़म तो है ना जो आमने सामने हैं, एक नवाज शरीफ साहब हैं, एक बिलावल भुट्टो, दोनों कैंडिडेट हैं। बिलावल भुट्टो भी कहते हैं कि जी मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान आए हैं, मगर अभी तक उनके लिए कई सवालात हैं। तो तीसरे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हैरान कुन हद तक नवाज शरीफ साहब के साथ रहते हैं। वो क्यों साथ रहते हैं, पहले मैं इस पर बात कर लेता हूँ। अब अगर ये मैं बात करूँगा कि जी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब कोयटा जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा साथ, नवाज शरीफ साहब चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाते हैं तो दोनों साथ और बाकी कायदीन भी साथ, तो कोई बुरी बात नहीं है भाई। लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उनको प्रोटोकॉल देने के लिए सारी पार्टी साथ होती है, ये होता है इस तरह। लेकिन यही नवाज शरीफ साहब माजी में जब कहीं निकलते थे, मैं पिछले 23 साल से लाहौर में अपना रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और 2007 के बाद जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे तो रेगुलर मेरी नवाज शरीफ साहब की हर एक्टिविटी पर मैं जाकर कवरेज करता था। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला होते थे, तब भी अक्सर औकात ये होता था कि मियाँ साहब लाहौर में होते थे, शहबाज शरीफ साहब साहिवाल में किसी तकरीब को में पहुँचे होते थे। तो ये अब जो एक साथ है, इसकी रीजंस क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं। अब इसमें मैं अगर ये बात कर रहा हूँ तो ये सवाल लोग करेंगे कि जी अगर वो साथ ना हो तो फिर खदशात जन्म लेंगे कि जी मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग शीन शहबाज शरीफ साथ क्यों नहीं। फिर भी आप लोग सवाल करेंगे, हमसे लोग ये सवाल कर सकते हैं। फिर ये कि जी यूनिटी, इत्तेहाद, कि दोनों भाई साथ हैं, इक्को एक हैं, बिल्कुल कोई उन दोनों में फ़र्क नहीं है और इसमें कोई भी शक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जितनी वफा की है अपने बड़े भाई के साथ, जितनी वफा की है उतनी शायद ही कोई भाई अपने भाई के साथ कर सके। जेलें काटी, बुरे हालात में 2008 हो या फिर 2022-23, वो अपने भाई को अपने कंधों पर बिठा कर लेकर आ गए। अब भी शहबाज शरीफ साहब का टारगेट ये है कि वो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे। अब बनते हैं नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, नहीं बनते वो, उसके ऊपर भी कई सवालात हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की वफा शक्कू को शुबात से बाला है। शहबाज शरीफ साहब इतना ज़रूर है कि वो अपने भाई को वो मशवरा देते हैं कि जी हमारा DNA मज़ाहमत का नहीं है, हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, आप क्यों एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनने की कोशिश करते हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट जब आपने बनने की कोशिश की है तब हमें नुकसान हुआ है। तो जो मेरा अपना ख्याल है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ उनके ऐसे मुशीरान हैं जिनके मुतालिक शहबाज शरीफ साहब को खदशा होता है, ये शक होता है कि जी ये लोग नवाज शरीफ साहब को पुठियाँ पढ़ा देने, कि मतलब उनको नवाज शरीफ साहब को उल्टी बातें सिखाते हैं। ये लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब को इनकलाबी बनाने की कोशिश करते हैं। वो जो कहा था कि जब मैं नज़रियाती हो गया हूँ, नवाज शरीफ साहब ने कहा था, तो फिर वो जो नाम लेना जर्नैलों के, तो फिर शहबाज शरीफ साहब हर वक्त साथ होकर, जो मेरी रीडिंग है, जो मेरा तज्जिया है,
ہر وقت ساتھ رہ کر یہ بات یقینی بناتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنے ماضی کی کارکردگی اور مستقبل کی منصوبہ بندی سے باہر نہ جائیں، ادھر ادھر نہ بھٹکیں، کسی باجوہ کا نام نہ لیں، کسی راحیل شریف کا نام نہ لیں، کسی فیض حمید کا نام نہ لیں، کسی ثاقب نثار کا نام نہ لیں، کسی عظمت سعید کا نام نہ لیں، کسی آصف سعید کھوسا کا نام نہ لیں، تو وہ لڑائی دوبارہ نہ چھڑ پڑے۔ تو لہٰذا شہباز شریف صاحب یقینی بنا دیں کہ جی وہ ساتھ رہیں ہر جگہ، جب نواز شریف صاحب نے گفتگو کرنی ہو تو وہ پاس ہی رہیں، جو میرا اندازہ ہے، کیونکہ بڑی مشکل سے، بڑے کٹھن حالات سے شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو واپس لائے ہیں۔ پارٹی کا پولیٹیکل کیپٹل آج نواز شریف صاحب ظاہر ہے وہ کھڑے ہو کر آج کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے، لیکن جب شہباز شریف صاحب وہ کارکردگی دکھا رہے تھے تو نواز شریف صاحب ان کی مخالفت کرتے تھے۔ تو خیر، ساتھ ہونے کی ایک اور ریزن بھی ہے، وہ یہی جو سوال ہے نا نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے اوپر، کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن پائیں گے؟ ابھی تک ان کے مقدمات رڑ ہی نہیں رہے، وہیں پڑے ہیں، اپیل تو کوئی عدالت لگا ہی نہیں رہی۔ تو جب وہ سزا یافتہ ہوں گے، اپیلیں ان کی منظور نہیں ہوتی، بری وہ نہیں قرار دیے جاتے، فیصلے نہیں آتے ان کے حق میں، تو الیکشن کیسے لڑیں گے؟ ظاہر ہے نہیں لڑیں گے۔ وہی جو میں شروع سے بات کیا کرتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے پاس واپس آنے کے بعد صرف 1 مہینہ ہوگا الیکشن کے لیے اپنے آپ کو اہل کرنے کے لیے، یعنی عدالتی معاملات نمٹانے کے لیے۔ تو 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب آئے، آج ہم بات کر رہے ہیں 16 نومبر کو، تو 1 مہینہ ہونے کو ہے، 5 دن کم 1 مہینہ، تو ابھی تک معاملات آگے نہیں بڑھے۔ پیچھے 14 دن رہ گئے ہیں حلقہ بندیاں فائنل ہونے میں، اور پھر 19 دن رہ گئے ہیں الیکشن کا شیڈیول آنے میں۔ 19 دن الیکشن کا شیڈیول اور پھر باقی آگے لگا لیں 10 دن، تو 1 مہینہ، 29 دن، 1 مہینہ ہے نواز شریف صاحب کے کاغذات جمع ہونے کے لیے، اور وہ تب جمع ہوں گے جب سزائیں ان کی کالعدم ہوں گی، بری ہو جائیں گے، ایون فیلڈ ہو یا العزیزیہ ہو۔ تو پھر اگر یہ سوال رہتا ہے نواز شریف صاحب کی ذات کے اوپر، تو نواز شریف صاحب اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کو ہر جگہ لے کر جا رہے ہیں کہ بھئی میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی 16 ماہ کی کارکردگی غلط تھی، بری تھی، تو میں لندن بیٹھا ہوا تھا، حالات برے تھے، اب میں ادھر ہوں، وزیر اعظم ڈیفیکٹو میں ہوں گا، ڈیفیکٹو وزیر اعظم میں ہوں گا، شہباز شریف صاحب آگے ہوں گے فرنٹ پر، پالیسیز میں بناؤں گا، میں چلاؤں گا، چلے گی میری۔ تو لہذا شہباز شریف صاحب اگر میں وزیر اعظم نہیں بنتا، مجھے مطلب اگر الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا، میرے معاملات آگے جاتے ہیں، تو اگر چند ماہ کے لیے بننا پڑا شہباز شریف کو تو ان کو وزیر اعظم بنا دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے، آپ یہ دیکھیں گے۔ تو یہ 3-4 ریزنز ہیں، لیکن وہ والی جو ریزن جو مجھے سالڈ ریزن لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یار بھائی جان کتنے ایویں نہ بہک جانا، تو مہربانی میں نالیاں تاڑے ہر جگہ، کیونکہ گارنٹیاں شہباز شریف صاحب نے دی ہیں نا۔ آپ کو یاد ہوگا مشرف کے معاملے میں بھی گارنٹیاں چودھری نثار نے جو شہباز شریف صاحب نے دی تھی، جو اب 2013 میں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تھے، لیکن بعد میں وہ گارنٹیاں کہاں گئی؟ بعد میں مشرف پر مقدمہ ہو گیا، روتے پیٹتے رہ گئے دونوں، شہباز شریف بھی اور نواز شریف اپنا چودھری نثار بھی۔ اچھا، اب نواز شریف صاحب نے جو پہلی بار انکشاف کیا ہے، میں بلاول پر آتا ہوں، وہ انکشاف انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی شہباز شریف کی تقریر تیار تھی اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے، وہ میں نے اس کو کہہ دیا ہوا تھا، شام کو اس نے تقریر کرنی تھی۔ یہ بات ادھر ادھر سے ہمارے پاس آتی رہی ہے، یعنی اتھینٹک بات ہے، لیکن نواز شریف صاحب کی اپنی زبان سے وہ جو چیمبر کو خطاب کیا انہوں نے، اسپیچ تیار تھی، میں نے اسپیچ پڑھ لی تھی، شام کو شہباز شریف صاحب نے تقریر کر کے اسٹیپ ڈاؤن کرنا تھا اور الیکشن کا اعلان کرنا تھا۔ تو اتنے میں چند گھنٹے قبل عمران خان صاحب نے دی تھی دھمکی لانگ مارچ کی، کہ الیکشن کی تاریخ دو ورنہ میں لانگ مارچ کروں گا 25 مئی۔ اور وہ ڈرامائی صورتحال تھی نا، کیونکہ عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب تقریر کرنے والے ہیں، اور عمران خان نے دھمکی دے دی۔ تو اس میں ایک ورژن یہ ہے جو نواز شریف صاحب کا ہے کہ ہم عمران خان کی دھمکی میں کہ اس پر اگر کرتے تو ہماری کمزوری ظاہر ہوتی، اور نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو پھر کبھی بھی اس طرح دھمکیوں میں تو نہیں آتا، میں تو ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ لیکن ایک ورژن یہ ہے جو کہ زیادہ اتھینٹک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آرمی نے کہا تھا، آرمی چیف نے کہا تھا
کہ اب 8-10 دن شہباز شریف صاحب تقریر نہ کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، آئی ایم ایف کا وفد آ رہا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کر لیں، معاملات آگے بڑھیں، اس کے بعد پھر الیکشن کروا لیں۔ تو خان صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تقریر ہونے جا رہی ہے، تو پھر خان صاحب نے دھمکی دے دی تھی۔ تو دونوں ایلیمنٹس اس میں ہیں، مطلب ایک زیادہ جو ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات۔ تو بہرحال نواز شریف نے اپنی زبان سے ایک بڑا انکشاف کیا۔ اچھا، اب بلاول بھٹو زرداری نے نا، وہ اکثر بلاول بڑوں سے بڑی باتیں کرتے ہیں، عمر کا تعلق نہیں ہوتا دانشمندی سے، فہم و فراست سے۔ انہوں نے آج ایبٹ آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا ہے، باقی باتیں وہی پارٹی کی کارکردگی، اپنی کارکردگی، لیکن جو بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو بابے ہیں نا 70 سال کے، ان سے اب سیاست نہیں ہونی، ان سے اب ملک نہیں چلنا۔ اب ملک کو نئی سیاست کی ضرورت ہے، نئی قیادت کی ضرورت ہے، جو ماضی میں پھنسی نہ رہے، جو انتقام میں نہ پڑی رہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ نبھائے۔ یعنی یہی ہوا نا پاکستان میں بھائی 80s میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف انتقام انتقام انتقام، پھر میثاق جمہوریت کے بعد انتقام رک گیا۔ 2018 سے 2013 تک تو کسی پر سیاسی مقدمہ نہیں تھا، مگر 2013 کے بعد حکومت کے آخری دنوں میں جا کر یا حکومت کے درمیان میں جا کر مقدمے بازیاں کرنا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر آصف زرداری کے قریبی ساتھی، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا 450 ارب روپے، جو پروجیکٹ جس میں کہا گیا تھا اس پروجیکٹ کے 450 ارب بجٹ بھی نہیں تھا۔ پھر ایان علی کا معاملہ، آپ نے چودھری نثار روزانہ کھڑے ہو کر تقریریں کرتے تھے پارلیمنٹ میں، ایان علی بدنام کرنا آصف زرداری کو، معاملہ یہاں تک نہیں رکا تھا۔ پھر آیا معاملہ بشیر میمن کی رپورٹوں کا، اس کی بنیاد پر پھر پوری حکومت پیچھے چڑھی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے۔ بلاول بھٹو کے بلوں کے ناشتے کے بل، بلاول بھٹو کے سالگرہ کے کیک کے بل، بلاول بھٹو کے لانڈری کے بل، بلاول بھٹو کے لیے صدقے کے بکرے کے بل، یہ سارا جعلی اکاؤنٹس والا معاملہ جو بعد میں پھر نواز شریف صاحب کو بھگتنا پڑا۔ تو وہ، لیکن یہ جو ماضی میں ہوا اس کے مقابلے میں بہت ہی کچھ چھوٹی ایک کارروائی تھی، بالکل چھوٹی کارروائی تھی۔ لیکن پھر عمران خان صاحب کو جو تیار کیا گیا تھا، لایا گیا تھا، وہی کہ جی یہ سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو نوچتے رہیں، ان کی توجہ عوامی مسائل پر نہ جائے اور ہم راج کریں، اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کر راج کریں، نئے سلیکٹڈ لائیں۔ تو بلاول نے کہا نا کہ اب یہ کسی کو آپ نے دوسری بار وزیر اعظم بنانا ہے، کسی کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا ہے، سلسلہ بند کر دیں، عوام کو موقع دیں، عوام جس کو منتخب کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے پاس آیا ہوں ووٹ لینے، آپ کو لگتا ہے کہ میں ووٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہوں، آپ بے شک میرے مخالف کو ووٹ دے دیں، پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیں، وہ بھی سر آنکھوں پر، کسی اور کو ووٹ دے دیں، وہ بھی سر آنکھوں پر۔ لیکن جو اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے، یا جو پرانے بابے سیاستدان کر رہے ہیں، جو بھی نظر بھی آ رہا ہے کہ پھر وہی ہوگا، لڑتے لڑتے ہوگی گم، ایک کی پہلے تو ہو گئی گم ہے نا، میں کہہ رہا ہوں ہوگی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، یہی ہونا ہے۔ تو وہ نوجوان سیاستدان کہہ رہا ہے یار یہ آپ لوگ نا اپنے اندر بٹرنیس جو ہے نا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت جو ہے وہ آپ لوگ ختم نہیں کر پائیں، تو لہٰذا آپ مہربانی ہے آپ کی، آپ پیچھے ہٹ جائیں ہم نوجوان، کیونکہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے یہ قدرتیں جو دلوں میں رکھ لی ہیں نا، نفرتیں، یہ آپ لوگوں سے ختم نہیں ہوں گی، لہٰذا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ لڑائیاں جھگڑے کر کے نا ملک کو تباہ و برباد کیا۔ اچھا جی، صدر صاحب کا ہوا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویوز پر میں پہلے بھی لاگ کر چکا ہوں، لیکن اس میں ایک جملہ جو بڑا دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اگر وزیر اعظم بنے تو آئین کے تقاضے کے مطابق میں ان سے حلف لوں گا۔ اچھا، اب شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے تھے تو صدر صاحب نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ کابینہ کی جو پہلا مرحلہ تھا اس سے صدر صاحب نے حلف نہیں لیا تھا، یہ کہہ کر کے جی وہ پی ٹی آئی کے ورکر بنے ہوئے تھے صدر صاحب۔ اب صدر صاحب کو بھی ایوان صدر میں بیٹھے 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 حالات نے سکھا دیا ہے کہ بیٹا کس طرح چلنا ہے۔ حالات نے صدر صاحب کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہوا ہے۔ اب تو خیر صدر صاحب بونس پہ چل رہے ہیں نا، 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، میکسیمم مارچ تک نئے صدر آ جائیں گے،
سینٹ کے الیکشن ہوں گے اور نئے صدر کا انتخاب ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے پہلے ہو جائے۔ تو صدر صاحب کی تو ہونے جا رہی ہے چھٹی، لیکن چھٹی سے پہلے کم از کم سافٹ ویئر صدر کا ہو گیا اپڈیٹ۔ اب بلاول اپنا نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، شہباز شریف صاحب بنتے ہیں، یا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ وہ بلاول کو وزیر اعظم بنائے، تو صدر صاحب جو ہے پہلے کی طرح نخرہ نہیں دکھائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔